खुदावंद यीशु मसीह के नाम की सताइश हो, जिसके वसीले से हम यहाँ पर इकट्ठे हुए और खुदावंद का फजल हम पर हुआ कि उसने हमें ये मौका दिया कि आज फिर हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। गलतियों का ये जो खत है हम देखेंगे, पौलुस रसूल का खत है गलतियों के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। मैंने ये अपनी डिजिटल बाइबल इसलिए खोली है कि मैं इंग्लिश में भी इसके वर्ड हैं कुछ हम देखेंगे, वो अच्छे लगे मुझे। गलतियों 5वां बाब और उसकी 22वीं आयत। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। आमीन। मैं पिछली आयत भी पढ़ना चाहता हूँ जरा। असल में इससे पहले कि हम इस पर गौर करें, पहले हम जिस्मानी कामों पर गौर करेंगे, उसको जरा पढ़ लेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये रूह, खुदा का रूह जिसके अंदर बसता है, जो खुदा के पाक रूह से मामूर है, उसकी लाइफ कैसे होती है। लिखा है 16वीं आयत, गलतियों 5वें बाब की 16वीं आयत। मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मातहत नहीं रहे। अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, अब जिस्म के काम पहले हम देख रहे हैं, ठीक है। जिस्म के काम तो जाहिर है, हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिदतें, ये सब जिस्म के काम है और ये काम आम है हमारी जिंदगी में। मगर खुदा का बंदा पौलुस हमें समझाना चाहता है कि अगर रूह के मुआफिक चलोगे तो फिर ये काम नहीं हम करेंगे। ना हम नशाबाजी करेंगे, ना हम हसद करेंगे, ना हम तफरके में पड़ेंगे, ना हम गुस्सा करेंगे, ना हम झगड़ा करेंगे, ना हम बिदती बनेंगे, क्योंकि ये काम जिस्म के काम है। लेकिन जो रूह के मुआफिक चलता है, जो रूह से मामूर है, और खुदा का रूह हमारी लाइफ को कैसा बनाता है। जब रूह के बगैर होते हैं तो हम ऐसे होते हैं, ये सारे काम जो हमने पढ़े, नशाबाज, बुग़्ज़ रखने वाले, है ना, बिदतें, गुस्सा करने वाले, तफरके रखने वाले, अदावत रखने वाले, जादूगरी करने वाले और बुतों को पूजने वाले, ये जिस्म के काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जब खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, खुदा का रूह हम में आ जाता है, तो फिर हम, लिखा मगर रूह का फल, अगर हमारे अंदर रूह है तो उसका फ्रूट क्या है, उसके आगे से प्रोडक्शन क्या है। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, ये उनके उन बातों का उल्ट हो गया। जो पहले हम जिस्मानी बातें करते थे उसके उल्ट अब ये हो जाता है जब हम रूह के मुआफिक चलते हैं। मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को इसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया, और सब लोग कहें आमीन। जो मसीह यीशु के लोग हैं उन्होंने इन सब कामों को, जिस्म की ख्वाहिशों को और इन सब कामों को मसीह के साथ, लिखा ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया, सूली चढ़ा दिया। इस तरह से हमने इसका सदबाब किया और इसका क्रेडिट खुदा को पहुंचता है, खुदा के बेटे यीशु को पहुंचता है। तो पहला फल जो है रूह का फल, रूह के मुख्तलिफ फल नहीं है, फल एक लिखा है रूह का फल, बट द फ्रूट ऑफ स्पिरिट इज लव। पहला स्टार्ट जो है, जब हमारे अंदर खुदा का रूह बसता है तो हम मोहब्बत करने वाले बन जाते हैं। पहली चीज जो है क्या होती है जी, मोहब्बत करने वाले। आप किसी को पहचानना चाहते हैं, अव्वल तो हमें किसी की अदालत नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब हम किसी को देखते हैं और उसके अंदर मोहब्बत देखते हैं तो हम समझ जाए कि ये मसीह का बंदा है। और किसी भी कौम का कोई भी बंदा है, किसी भी इलाके से ताल्लुक रखता है, किसी भी मुल्क का, किसी भी जुबान का, किसी भी कैटेगरी का, किसी भी उसके स्टैंडर्ड अप है कितना ही बड़ा, उसके अंदर मोहब्बत नहीं हो सकती, क्योंकि मोहब्बत जो है खुदा मोहब्बत है, और खुदा जिसमें बसता है, जिसमें पाकरू आता है, उसमें मोहब्बत जाहिर होती है, उसकी जिंदगी में मोहब्बत होती है। जब आप किसी के अंदर मोहब्बत देखें तो आप समझ लें कि ये बंदा खुदा का बंदा है। और मैं फख्र नहीं करता, कोशिश में रहता हूं, मैं कोशिश में रहता हूं, लोगों से मैं मोहब्बत करता हूं। और आपने देखा कि बच्चे भी मेरे दीवाने हैं, बच्चे भी मुझसे मोहब्बत करते हैं, नौजवान बेटियां भी मोहब्बत करती हैं, बुजुर्ग भी मोहब्बत करते हैं। इलाही मोहब्बत जो है वो मीम से मेहरबान है, अक्सर हम बताते हैं बात, हे से हलीम है, बे से बाई से बरकत है, ते से तसल्ली और इत्मीनान का सर चश्मा है।
محبت یہ نہیں ہے، ہم محبت جو مسیح کی محبت ہے وہ اس چیز کا تقاضا نہیں کرتی کہ پہلے آپ ہم سے محبت کریں. مسیح کی محبت یہ محبت ہے کہ پہلے ہم آپ سے محبت کریں، پہلے میں آپ سے محبت کروں. یہ نہیں کہتے کہ دیکھو جی ہمارے ساتھ جو ٹھیک ملتا ہم بھی اس کو ٹھیک ملتے ہیں، جو ہمیں نہیں ملتا ہم بھی اس کو نہیں ملتے. یہ مسیح کا کلام نہیں ہمیں فرماتا. جو ہمیں نہیں بھی ٹھیک ملتا ہم نے اس کو بھی ٹھیک ملنا ہے، جو ہم سے نفرت بھی کرتا ہم نے اس سے بھی محبت کرنی ہے، جو ہمیں ہماری پیٹھ پیچھے بدگوئیاں کرتا ہم نے اس کو بھی دعا دینی. دنیا کی تعلیم اور مسیح کی تعلیم میں بڑا فرق ہے جناب، اور اس پر کوئی نہیں چل سکتا سوائے اس کے جس کو بیٹا یہ فضل بخشے. جو بیٹے کے پاس آئے گا وہ اس کو فضل بخشے گا. آمین. روح کا پھل، اگر روح ہمارے اندر ہے، خدا کے روح القدس کے لیے دعا کریں پلیز. یہ زمانہ اتنا ٹف ہے، یہ وقت اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ہم کسی سے محبت نہیں کر پاتے. ہم نہیں محبت رکھ سکتے کیونکہ بہت ٹینشن چل رہی ہے آج. آپ دیکھیں ملکوں میں کیا ہو رہا ہے. خدا اس میں سے نے کہا تھا، کسی نے پوچھا کہ استاد آپ کے واپسی کب ہوگی ذرا، اور آپ کے آنے کے نشانات کیا ہوں گے؟ تو یسوع مسیح نے جو باتیں کہی تھی وہ پوری ہو رہی کہ نہیں؟ یسوع مسیح نے کہا تھا قوم پر قوم چڑھائی کرے گی، ہاں جی، بھائی بھائی کے خلاف ہو جائے گا، ہاں جی، محبتیں ٹھنڈی پڑ جائیں گی، ہاں جی، بے دینی بڑھ جائے گی، ہاں جی بڑھ گئی ہے، جگہ جگہ کال پڑیں گے، پڑھ رہے ہیں جی، اور بھونچال آئیں گے، ہاں جی ہو رہے ہیں، اور حرارت کی شدت سے اجرام فلک پگھل جائیں گے. اب سائنسدان کہہ رہے ہیں گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے، اور وہ گلیشیئر جو ہزاروں سال میں نہیں پگھلے اب پگھلنا شروع ہو گئے ہیں. اور انہوں نے کہا اب اس کی سطح بڑھے گی، سمندر کی پانی کی سطح بڑھے گی، اور قطر بھی خطرے میں ہے ڈوبنے کے. قطر کا جو ملک ہے وہ سمندر سے تھوڑا ہی اونچا ہے، کیونکہ سائنسدان کہہ رہے پانی بھرے گا. یہ باتیں خدا یسوع نے بتائی تھیں اور یہ آج ہو رہا ہے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو میرے لوگ ان کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. ان کو اس نے کہا جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ. ہمارے پاس مسیح کی محبت کا پیغام ہے، محبت کا کلام ہے، اسے تھامے رہ، کیونکہ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کو دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. یسوع نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو میرے خون کے خریدے لوگ ہیں ان کی محبت بھی ٹھنڈی پڑ جائے گی، بس تیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. لیکن جو خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے خون سے دھلے ہیں ان کی محبت کبھی ٹھنڈی نہیں پڑ سکتی. لکھا ہے خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے حوالہ دیا جی اپنی ایک سپیچ میں. اس نے کہا کسی نے nobody have seen the Lord but if we love each other God dwell in us. خدا ہم میں رہتا ہے. لوگوں نے کلیپنگ کیا، انہوں نے کہا تسی پریزیڈنٹ ہو کہ پادری ہو. وہ بڑے حوالے دے رہا جناب. وہ کہتا محبت کرو ایک دوسرے سے، پیار کرو ایک دوسرے سے، اپنے ملک کی خدمت کرو. میرے عزیزو، آج کل کی جو محبت ہے، آج کل محبت کا جو ٹاپک ہے وہ حرام کاری میں چلا گیا. وہ میڈیا نے اور فلم نے اس کو محبت کا نام یہ دے دیا. لیکن جو خدا کی محبت ہے نا، اگاپے لو، خدا کا جو کلام جو محبت کے بارے میں بتاتا ہے وہ پاک ہے، وہ حلیم ہے، وہ برداشت کرنے والی محبت ہے. تو ہمارے اندر کون کون روح القدس سے بھرا ہوا؟ یہاں پر روح القدس ملا کسی کو؟ مجھے تو ملا، میں روح القدس میں ہوں. لیکن اس کے علاوہ جن کو روح القدس نہیں ملا اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے کلام نہیں سنا، ان کو پتا تھا محبت کرنی ہے، کیونکہ خدا محبت ہے. خدا نفرت میں نہیں رہتا ہے. روح کا پھل، اس کا پہلا پارٹ جو ہے، اس پھل کو میں اکثر ایسے بتاتا ہوں، میں خربوزہ بنا کے اس کی نو میں خربوزے کی جو پھانکیں ہوتی ہیں وہ بنا لیتا ہوں، ہے نا. خربوزہ کاٹتے ہیں نا ایسے کر کے، تو پہلا اگر آپ کاٹیں ہے ایک ہی پھل، ایک ہی ہے، اس کی 9 جوز ہیں اس کے. تو پہلا جو انسا ہے اس کا ہے محبت. خداوند یسوع مسیح ہم سے تقاضا کرتا ہے تم میں ایک دوسرے سے محبت رکھو تو اسے سب جانیں گے. اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تو مسیح کی we are disciples of Christ، ہم یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، تو کہے گا محبت کہاں؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو. کلسیوں 3:13 آیت. اگر کسی کو کسی سے شکایت ہو تو وہ اس کو برداشت کرے. کیا شکایت ہے؟ برداشت کرنی. اور جیسا مسیح نے ہمارے قصور معاف کیے ویسے تم نے اسے قصور معاف کرنا. پہلا پارٹ ہے محبت، اور دوسرا خوشی. آج خوشیاں ہماری کافور ہو چکی ہیں، منہ لٹکے ہوئے، ایسے ہوتا ہی نہیں، منہ ایسے ہوتا ہی نہیں، ایسے کرنے میں فائدہ ہے. میں نے امریکہ میں ایک چیز دیکھی، راہ چلتے ہوئے ایک دوسرے کو اننون لوگ بھی ایسے کر کے ہائے ہائے ایویں تینوں کو ہائے ہائے کرن دیا بھائی. وہاں پہ چلتے پھرتے ہائے. لیڈیز لڑکیاں لڑکوں کو کر دیتی ہیں، لڑکے لڑکیوں کو کر دیتے ہیں. کوئی دروازہ کھولتا کر تھینک یو گاڈ بلیس یو، ہیلو ہائے. ایک دوسرے ہنس رہے، بس وہ ہائے کہہ کے ہنستے ہیں. وہ ایک دفعہ ہنسنے ہی پتہ نہیں کتنا ان کے خون پہ پازیٹیو اثرات ڈالتا ہے. ہمارے یہاں پہ ایک امریکن آیا، وہ کوئی کام کر رہا تھا، تو اس نے کہا میرے پاس آیا
کہتا ہے جسٹن ایک بات کرنی تیرے سے. میں کہا ہاں. کہتا ہے ایک چیز پوچھنی, میں نے صبح سے میں نے 20 سے 30 لوگوں کے لیے دروازہ کھولا ہے, کیونکہ دروازے پہ کام کر رہا تھا لاک. اس نے کوئی کچھ کام ٹیکنیکل چیز لگانی تھی اس نے جس میں زیادہ تر لیڈیز تھی, میں نے ان کی بڑھ کے خدمت کے طور پر بینگ اے گڈ کرسچین اینڈ بینگ اے گڈ مین, میں نے اچھا انسان ہوتے ہوئے میں نے ان کے لیے دروازہ کھولا. بٹ کہتا کہ none of them have answered me and none of them said to me thank you. Why? This is first time. کہہ رہا ہے پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں ایسا. میں کہا تو نے لیڈیز کے لیے دروازہ کھولا؟ میں کہتا ہاں. میں نے کہا ہمارے یہاں لیڈیز کسی کو تھینک یو نہیں کہتی, ہمارا کلچر نہیں ہے, اور ہمارے یہاں پہ عام لوگوں کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو شکریہ ادا کر دیں کبھی. ہاں کوئی بہت بڑا کام کرے تو پھر کہتے ہیں بھائی جان بڑی مہربانی تھاڈی, کوئی بڑا ہی کام کر دے کوئی تو ہلکے پھلکے دروازے کھولنے پہ کوئی تھینک یو نہیں کہتا. کہتا ہمارے ملک میں تو کہتے ہیں. میں نے کہا اسی لیے وہ ان کی عمریں بھی زیادہ ہیں. پہلا محبت, اگر محبت آپ سے نہیں کی جا رہی, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کسی کو دیکھ کے کڑن آ رہی ہے, آپ سلیب کے پاس آ جائیں, یسوع مسیح سے انرجائز ہوں. ہمارے پاس وہ ٹرک آتے ہیں فروزن فوڈ لے کے, وہ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ کولنگ ختم کر دیتے ہیں, ان کے اندر فریزر لگے ہوئے ہائی کلاس کے, لیکن انہوں نے راستے میں کئی کلومیٹر کے راستے میں انہوں نے ان کے لیے سوئچ بنائے ہوئے اسپیشل, وہاں پہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں, اس کو پلگ ان کر دیتے ہیں, اور پھر پوری کولنگ لے لیتا ہے, اور پھر اگلے 6 گھنٹے کے لیے یا 8 گھنٹے کے لیے پھر مائنس ٹیمپریچر چلا جاتا ہے, -40 -35 -50 چلا جاتا ہے وہ. اگر آپ کی محبت کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے تو آپ انرجائز ہو سکتے ہیں, واپس سلیب کے پاس آئیں اور یسوع کی طرف دیکھیں. آپ کو پتا کیا حالت ہوئی ہے یسوع کی؟ یہ محبت کی وجہ ہے. یہ جو سلیب پر کیلوں سے جکڑا گیا ہے, ہماری محبت کی وجہ سے اس نے قبول کیا ہے. اس کی پسلی کو چھیدا گیا, اس کی کمر پر کوڑے مارے گئے, یہ محبت ہے. یہ سیکھنے کے لیے سلیب کے پاس آئے, اور سلیب پر جس نے قربانی دی اس سے کہیں کہ پیارے باپ مجھے محبت کرنا سکھا. دعائیں یہ نہ کرتے رہے کہ مجھے پیسے مل جائیں, مجھے گھر مل جائے, مجھے گاڑی مل جائے, مجھے یہ ہو جائے, میری تنخواہ بڑھ جائے, میرے بیٹے کا رشتہ ہو جائے, میری بیٹی کا. یہ کوئی دعائیں نہیں ہے. دعا یہ کہ خدا مجھے محبت کرنا دل عطا کر. جب آپ اس سے کہیں گے, یسوع نے کہا مانگو تو تم کو, لیکن وہ کہتا تم اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں, تم مانگتے مگر بری نیت سے مانگتے. نیت یہ ہوتی کہ ذرا چل سانو بھی گھر خدا دے گا نا, پھر اسی دکھاواں گے کہ ویکھاں خدا نے سانو بھی دیتا ہے, ساڈا بھی خدا سانو بھی. مطلب یہ کیا بات ہے یار, واٹ از دس؟ محبت اگر نہیں کی جا رہی, سلیب کے پاس آ جائیں. خوش نہیں رہا جا رہا, خوشی جو روح کے انڈر میں رہتے ہیں وہ تو خوش لکھا محبت. اور اگلا دوسرا جو ہے اس کا خوشی, محبت کرنے والے ہوں گے آپ روح کے اندر چلتے ہوئے, اور خوش رہنے والے ہوں گے. میں ہمیشہ اپنے خداوند میں خوش رہوں گا, سدا خوش رہوں گا. اور وہ کہتا ہے چاہے طویلے میں مویشی بھی نہ ہو, چاہے انگور کی شاخ پہ پھل بھی نہ لگے, چاہے کچھ بھی نہ ہو. ارے بھائی کچھ بھی نہ ہو ہمارے پاس, نہ گھر ہو نہ کچھ ہو, خداوند یسوع مسیح تو ہے نا, خداوند میری خوشی ہے. ہاللیلویا. خداوند میں خوشی نہیں پا سکتے آپ؟ فلپیوں 4 باب میں کیا لکھا ہے؟ ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو. پہلا تسالونیکی 5 باب کی 16 آیت میں لکھا ہر وقت خوش رہو, بلا ناغہ دعا کرو, ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو. جو بندہ بلا ناغہ دعا کرتا ہے اور ہر بات میں شکر گزاری کرتا ہے, ان دونوں باتوں کا رزلٹ خوشی ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی تھی؟ جو بندہ روز دعا کرتا ہے, اور ہر بات کے لیے شکر کرتا ہے, ان دونوں چیزوں کی وجہ سے اس کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے وہ خوشی ہوتی ہے. ڈیوائن ہیپینس جس کو کہتے ہیں, الہی خوشی سے بھر جاتا ہے. لیکن شکر گزاری کہاں نکلتی؟ بتی گئی اور تیرا پلا ہوئے, بتی چلی گئی جب. اچھا اب شکر گزاریوں کو پتہ لگے گا. اب گرمی آ رہی, وابدہ کا بھی کام عروج پہ چلا جائے گا. کیا آپ شکر گزاری یہ نہیں ہے میں ہر وقت, داؤد کہتا ہے 9 زبور میں پورے دن سے خدا کی شکر گزاری کروں گا. شکر گزاری اچھی چیزوں کے لیے نہیں ہوتی, شکر گزاری بری چیزوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں آپ. پادری اسکل صاحب آسمان پہ چلے گئے, جب ان کا داماد فوت ہوا تھا, جب اس کی بیوی فوت ہوئی تو اس نے شکر گزاری کی دعا کی. یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہے. اس نے یہ نہیں کہا ربا میں نہ کی ظلم کیتا, بھائی بڑا ہی ظلم کیتا خداوند, چنگی پلی سی میری بڈھی کر کے. اس نے کہا آؤ ہم مایا کو خداوند کے سپرد کریں, اس ایمان کے ساتھ کہ ہم مایا کو ملیں گے, ایک دن ہم آسمان پہ جائیں گے, ہم اس کو دیکھیں گے. ہاللیلویا. یہ ایماندار کی باتیں ہیں. اس نے کوئی وہاں پر بلی گرہم کی بیوی فوت ہوئی تو اس نے ایک پھول لے کر لاسٹ میں آیا اپنی بیوی کے پاس, اس کے ڈیڈ باڈی کے اوپر باکس پہ رکھا. اس نے چند لمحات کی خاموشی میں شکر گزاری کی. اس نے کہا خداوند تیرا شکر ہو. ہاللیلویا. شکر گزاری چیزوں سے جو چیزیں مل جاتی ہیں اس کے لیے نہیں ہوتی, شکر گزاری اس کے لیے بھی ہوتی ہے جو چیزیں نہیں ملتی. بلی گرہم کی بیوی کہتی تھی ان دعاؤں کے لیے بھی شکر کرو جو نہیں سنی جاتی.
आमीन। जो दुआएं सुनी नहीं जाती उनके लिए खुदा का शुक्र करो, क्योंकि वो हमारे बेटरमेंट के लिए खुदा नहीं सुनता। मैं ये बातें अक्सर बताता हूँ घरों में, आम बातें मैं करता हूँ, आपको पता है। क्या आप यरी को एक बड़ा खंजर देंगे अगर यरी मांगे? अभी यरी कहे किचन में से मुझे छुरी पकड़ाओ, मुझे दो, आप देंगे? मुझे बताएं, आप देंगे? आप उसकी दादी हैं, आप देंगे? कोई उसकी माँ उसको देगी? यरी को आप छुरी नहीं देंगे, यरी को आप मिर्चें नहीं पकड़ाएंगे, यरी को आप कांटों वाली चीजें नहीं पकड़ाएंगे, यरी को टूटी हुई कांच नहीं देंगे, यरी को माचिस नहीं देंगे, यरी को मोमबत्ती नहीं देंगे, जबकि ये सब चीजें इसके लिए अट्रैक्टिव है। लेकिन आपकी मोहब्बत का तकाजा है कि आप यरी को ना कहें जब तक यरी इस काबिल ना हो जाए। आमीन। आपका ना करना नफरत नहीं है, आपका ना करना मोहब्बत है। खुदा का कई बार हमारी दुआओं का जवाब में ना कह देना उसकी नफरत नहीं है, उसकी मोहब्बत है। हालेलुया। पहली जो चीज है वो है मोहब्बत, और दूसरी चीज है खुशी, और तीसरी चीज है इसके अंदर इत्मीनान। इत्मीनान को आप समझते हैं? पीस ऑफ माइंड। अगर आपके दिमाग को इत्मीनान, आप इत्मीनान में रहें, ये रूहुल कुदुस बख्शेगा आपको। जो इत्मीनान वाला दिमाग है और इत्मीनान से चलने वाला है, जो इलाही इत्मीनान के तहत चलता है, वो ज्यादा सेहतमंद और खूबसूरत भी होता है, उसको झुर्रियां भी देर से पड़ती हैं जनाब, ये डॉक्टरों ने बताया, और देर से बुढ़ा होता है। पीस ऑफ माइंड, पीस के लिए दुनिया बेहतरीन काम करती है, बड़ा कुछ करते हैं वो। कनाडा में मैंने सुना कि मुझे किसी ने बताया कि वहां पर एक एयरपोर्ट है जो लेट नाइट वहां पर परवाजें आती थी, तो लोगों ने अदालत में कहा कि भाई ये लेट नाइट जहाज आते हैं यहाँ पर और हमारा इत्मीनान जो है वो काफूर हो जाता है। तो उन्होंने उसके टाइम बदल दिया, उन्होंने कहा लेट नाइट यहाँ पर जहाज ना उतरे ताकि लोगों का इत्मीनान खराब ना हो। पीस ऑफ माइंड, इत्मीनान। अगर हमारे अंदर इत्मीनान, आज इत्मीनान का हमने बताया कि तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है, मोहब्बत के अंदर ही आता है। ये भी जो मोहब्बत करता है वो इत्मीनान से सब कुछ सह लेता है। इत्मीनान इत्मीनान इत्मीनान। ऐसे परेशान हुए, पता नहीं क्या हमारे भाग दौड़ों से क्या बच। खुदा ने मुझे सिखाया, एक दिन वो हमारी एक आंटी फौत हुई थी, तो वो जी हम सर्विस हॉस्पिटल गए, जुम्मे के दिन की इबादत थी, तो मुझे उन्होंने कहा जी जल्दी आओ जी दुआ करनी जरा। मैं कहा अच्छा, 6:30 का टाइम था। मैं कहा मैं तेजी से जाता हूँ, दुआ करके जल्दी से आ जाऊंगा। मैं पहुंच तो गया, लेकिन जब मैं पहुंचा तो उनकी डेथ हो चुकी थी। अब वहां रोने लगे लोग, मिलने लगे सारे हो, और मैं वहां से निकलते निकलते मुझे देर हो गई, और मैं 7:30 बजे वापस निकला वहां से। और जुम्मे को बहुत से लोग आते थे और 7 बजे टाइम था, और मैंने कहा मैं तेज मोटरसाइकिल भगाता हुआ आ रहा, और एकदम मेरे अंदर एक खुदा ने मेरे से कलाम किया, ऊंची आवाज में नहीं, मेरे माइंड में एक आवाज आई सुकून से कि बेटा ये खिदमत तेरे जोर से चल रही कि मेरे जोर से? तो मैंने कहा खुदा तेरे जोर से। तो उसने कहा मोटरसाइकिल स्लो कर ले, हमें किसी में मार देगा जाके। मैंने कहा अच्छा, मैं खुदा घर पे दुआ शुरू हो चुकी। उसने कहा खुदा ने कहा तू इत्मीनान रख, खिदमत मेरे जोर से अगर चल रही है, अगर तू मुझ पे मान रखता तो बाकी काम मेरे। अच्छा जी, बिल्कुल स्लो कर दी। मैं कहा नहीं जी, खुदा कह रहा तो माननी चाहिए। मैं सुकून से प्रस्तिश करता हुआ मैं और स्लो आया, आराम से घर आया, तो अंदर बाजे बज रहे जनाब, आवाज आ रही। देखा तो विलियम भाई साहब बाजे में बैठा हुआ हारमोनियम पे। विलियम भाई ने आके मीटिंग भी उठा दी। वो आगे से टाइम का पाबंद बंदा था, उसने देखा जस्टिन अस्पताल गया, उसने कोई बात नहीं, हम विलियम भाई प्रस्तिश कर रहा। और मैं किचन में जाके मैं बैठ गया, मैं थोड़ा शर्मिंदा, मैं कहा मैं भी दौड़ने लगा रहा था। खुदा ने कहा बस देख लो, काम तो मेरा है, जंग तो मेरी है। अच्छा जी, जब मीटिंग खत्म हुई मैंने कहा भाई साहब आप, विलियम भाई आप ने मुझे बताया नहीं आज। कह रहे बेटा आज ये हुआ कि सुबह मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने मुझे कहा कि तूने आज जस्टिन के घर टाइम पे पहुंच जाना शाम को, और तूने कहीं नहीं जाना। और मैंने कह रहा मेरे प्रोग्राम 1-2 इबादत थी, लेकिन मैं कहा जब खुदा ने कहा तो मैं तेरे तरफ आ गया। तो मैंने कहा जी मेरा ये मामला था और मैं ये परेशान था। मैं ये समझता हूँ खुदा के लोगों को इत्मीनान रखना चाहिए। हालेलुया। आपके अंदर इत्मीनान भी होना चाहिए, आपके अंदर मोहब्बत भी होनी चाहिए, आपके अंदर खुशी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप मोहब्बत तो कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों की मोहब्बत का स्टाइल भी जो है वो टोका मारने वाला है। कहते पाजो जितना मोहब्बत कर दी गले शिकवे कर देना, ये गलत चली हुई बात, और बच्चा बच्चा इसको कहता फिरता है। ये कलाम की बात, कलाम में लिखा है मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। तो गिला गुजारी करने की कहाँ रह गई है? रूह का फल जो है वो मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, और इत्मीनान के बाद लफ्ज़ तहम्मुल। तहम्मुल और इत्मीनान में क्या फर्क है? इत्मीनान तो हो गया, चलो खुदा ने मुझे, एक होता है कि जब हम किसी चीज के लिए दुआ करते हैं, जैसे हन्ना दुआ कर रही थी, कई बार मेरे साथ भी होता है ऐसा, जब आप किसी चीज के लिए दुआ करते हैं और आपको जवाब मिल जाए, और उसके बाद आपके अंदर दिल, रूह, बदन, जान, सोचों, ख्यालों में एक इत्मीनान आ जाता है, समझ लो खुदा का काम हो चुका है, उसमें वो खुदा देता है। वो हन्ना के साथ हुआ था।
وہ جب دعا کر چکی تو لکھا کہ پھر اس کا دل اداس نہ رہا. ہم پتہ ہی کرتے ہیں دعا بھی کر لیتے نا, ہم دعا کو سگوں بے چین ہو جاتے ہیں. یار دعا کیتی کو انتظار کر خدا دا انتظار کر, خدا کرے گا, موقع دے, ٹائم دے, ذرا دعا کر لی تو نے, انتظار کر. ایک دن میں دیکھ رہا تھا سشیل الیگزینڈر ایک بدرو کے لیے دعا کر رہے تھے. بدرو نے گلاس مارا سشیل صاحب کو, وہ گلاس ان کو نہیں لگا خیر, اور ادھر ادھر اس نے کہا یسو کے نام سے چھوڑ اس کو, کہہ کے تو دوسروں کے لیے دعا کر لے. کہتے اس کے بھائی صاحب دیکھو ذرا بدرو بڑی تنگ کرن ڈی. انہوں نے کہا آرام نال بیٹھو, میں حکم دے دیتا تہاڈے سامنے وہ چلا جائے گا, وہ خداوند یسوع مسیح دا حکم نہیں توڑ سکتا, میں یسوع دے نام 'چ حکم دیتا ہے. کہندا میں جانا کراچی, وہ مینوں لیٹ کرے گا, تو سمجھو میری گل. لو جی تھوڑی دیر کے بعد وہ ادھر ادھر ہو گیا, وہ اپنے دھیان میں لگ گیا, واپس بدرو نکل گئی. کہہ رہا مجھے اطمینان ہے میرے اندر کہ میں نے کہہ دیا یسوع کے نام سے اور اب یہ نکل جائے گی. ہاللیلویا. اب آگے لفظ تحمل کا. تحمل کا انگلش ترجمہ ہے لانگ سفرنگ. لانگ سفرنگ, تحمل یعنی کہ اگر آپ کے حالات بھی برے رہے, آپ کو روٹی بھی پوری طرح نہیں ملتی رہی, جس کام میں ڈالتے ہیں اپنا کام ہوتے رہے, لیکن اس کے باوجود آپ تحمل کے ساتھ چل رہے ہیں. ہمارا مزاج کیسا, تحمل تو ہے نہیں ہمارے مزاج میں. ہم تو خدا کے اوپر بھی پڑ جاتے ہیں, تو کہتے ہیں خدا نے, وہ کہتے خدا خدا کریے, جنہ خدا خدا کریے خدا انہیں سانو لے بیٹھتا ہے نا. ہم اپنے اطمینان کو کیوں ہاتھ سے جانے دیتے ہیں؟ ہم تحمل سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تحمل, اطمینان, خوشی, محبت, یہ چیزیں مسیح زندگی میں کیوں نہیں ہماری ہائی لائٹ ہوتی ہیں؟ ٹریفک میں چلتے ہیں بے چین, تیز تیز ریس دیتے ہیں, ٹریفک دیکھا اشارہ لال رونگ کر نکل جاتے ہیں, ٹھا ٹکر. صبح صبح میں اس دن کل آفس جا رہا, نہر کے پل سے جب ٹرن ہوتی ہے اس طرح سے, تو نہر سے ادھر سے جو گاڑیاں آ رہی تھیں ان کی تو لائن تھی آنے کی, ان کی گرین تھی, ادھر موٹر سائیکل تیز آگے گیا, اس کے ایسے آگے کرتے نا کہ بریک لگا, اس کو کونا لگا, الٹ کے گیا جناب, پھولوں کے اندر ہڈی پسلی بھی ٹوٹ گئی. اطمینان نہیں ہے بھائی تمہارے اندر, تحمل ہی نہیں ہے. تحمل سے بیٹھو, تحمل کرو, تحمل مزاج بنے ذرا. یسوع لکھا ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع. تو یسوع مسیح کے اندر یہ سب خوبیاں تھیں. وہ شور نہیں کرتا تھا, لکھا شور کرتا تھا جی نہیں, شور کا مطلب ہے نہیں حالا کوئی بندہ, اس نے آرام سے بات کرتا تھا. پترس نے کہا خداوند اگر مجھے مرنا پڑا میں اپنی جان دے دوں گا. پترس آج مرغ کے بانگ دینے سے پہلے آپ 3 بار میرا انکار کریں گے. بس وہ تحمل سے بات کرتا تھا. ہمارے اندر تحمل نہیں ہے. میں نے جو اٹلی کے فادر آتے تھے ادھر سے روم سے, ان کے اندر تحمل دیکھا تھا, کیونکہ میں پڑھا ہوں سیکرٹ ہارٹ میں, آرام سے بولتے تھے. ہم نے ایویں جا کے کہا فادر جی, وہ فادر جی ساڈے کول کاپی نہیں ہے. حالا تسی لو 2 کاپیاں لے لو, پاڑنا نہیں ہے نو, گندا نہیں کرنا. اچھا ہاں جی فادر جی, فادر جی جتی کوئی نہیں ایویں, حالا تو پیٹی شو بوٹ لے جا, اللہ بہنا بھراوا لڈو دینے, لڈو میٹھے جو موتی چور کے بڑے, اے بہنا بلاوا واسطے بھی لے جاؤ. کبھی اونچی آواز سے نہیں بولا, تو ہم نے ادھر شور شور بھی کرنا, ایگزوپیر صاحب نے ہاں حالا حالا آستہ بولو آستہ. ان کا مزاج, ان کا بولنا, ان کا چلنا, اگر ہم اپنی لائف کو اس کلام کے مطابق دیکھیں, غلطیوں 5واں باب 22ویں آیت اس کو دیکھیں, اس کی یہ چیزیں اپنے پر اپلائی کریں, نہیں ہے تو دعا کریں کہ ہم تحمل مزاج بن جائیں. مائیں بچوں پہ تحمل نہیں کرتی, ویسے بچے اکثر میں کہتے ہیں ماں ساڈی بڑا شور پاندی ہے, لیکن ماں بھی تحمل مزاج سے چل سکتی ہے. اگر بچے کو کچھ سکھانا چاہتی تو دعا کرے خدا سے, خدا دعاؤں کے وسیلے جواب دے دے گا. ٹھیک ہے جی. تحمل کے بعد مہربانی. آپ مسیح کے ہیں, کیا آپ مہربان ہیں لوگوں پر؟ تم ایک دوسرے پر ایسے مہربان رہو جیسا ہمارا بلانے والا. ہم مہربان نہیں, آج ہم مہربانی بھی کرتے ہیں تو کسی لالچ سے کرتے ہیں. مہربانی ہماری جو ہے کسی لالچ سے ہے, لیکن یاد رکھیں آپ جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں کرتے جائیں, خدا کی نظر سے اوجھل نہیں ہوگا وہ. آپ جو کچھ کرتے ہیں, خداوند یسوع مسیح نے بیوہ کو دیکھ لیا تھا 2 دمڑیاں ڈالتے ہوئے, اس نے کہا اس نے سب سے زیادہ ڈالا ہے. خداوند یسوع مسیح نے نتنیل کو دیکھ لیا تھا جب وہ وہاں نہیں آیا تھا, جب اس سے پہلے درخت کے نیچے کھڑا تھا, اس نے کہا نتنیل یہ دیکھو خدا کا یہ حقیقی فی الحقیقت اسرائیلی جو نتنیل ہے, اس کے اندر مکر نہیں ہے, اس کے دل میں. مکر کا مطلب اوپر سے ایویں بھی کہتے رہتے ہیں اسی تو تانوں بڑی محبت کرنے, سچی ساڈے دل 'چ بڑی محبت, اندر نفرت ہے. اوپر سے کہتے رہتے ہیں اسی بڑے تاڈے لیے یہ کرنے, اندر سے جھوٹ, اوپر سے کوچھیں اندر سے کوچھیں. نتنیل کے بارے میں یسوع نے کہا یہ اس کے دل میں کوئی مکر نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اس سے پہلے میں نے تجھے دیکھا. اس نے کہا یسوع تو کیسے جانتا مجھے؟ اس نے کہا تو اس سے پہلے درخت کے نیچے کھڑا تھا, میں تجھے دیکھا تھا. اس نے کہا خداوند اچھا. اس نے کہا تو اسی بات سے ہل گیا, تو اس سے بڑے بڑے کام دیکھے گا. خدا دیکھتا ہے آپ کی مہربانی. کیا خدا نے ہم پہ مہربانی نہیں کی؟ اور مہربانی کر کے تحمل کر کے خدا ٹھہرا رہتا ہے.
وہ انتظار کرتا ہے تاکہ ہماری توبہ تک نوبت پہنچے. جو ہمارے کردار خدا جانتا ہے, ہمارے کردار ایسے ہیں کہ اگر ہمارے لیے یہ انتظام ہو جائے نا کہ جہاں ہم غلط ہوں وہیں پہ ہماری جان نکال لی جائے, جیسے حنانیہ سفیرہ کے ساتھ ہوا تھا, پھر تو ساری کلیسیا ہی پھڑک جائے گی. حنانیہ سفیرہ کے ساتھ ہوا تھا نا, زمین بیچ کے آئے, روح القدس کے ساتھ جھوٹ بول رہے تھے. ایک دن میں نے مجھ پر خدا کی روح کی بڑی حضوری تھی اور میں بیماروں کے لیے دعا کر رہا تھا, اور ایک خاتون میرے پاس آئی, کہہ رہی میرا بلڈ پریشر نیچے نہیں آ رہا. میں نے کہا تو اپنے نفرت کرنے والوں کو معاف کر, تیرے دل میں غصہ ہے. کہتی نہیں, میرے سے کسی کا غصہ نہیں ہے, میں کسی سے غصے نہیں ہوں, میرا دل صاف ہے. میں کہہ کے آگے چلا گیا, لیکن کیونکہ روح کی حضوری میں تھا, رات کو خدا نے اس کو سونے نہیں دیا. کہ جب میری آنکھ لگے میرے کو کوئی آواز دے, اس کہ بیٹی تو نے جھوٹ بولا, خدا کے ممسو کے سامنے اور خدا کی حضوری میں تو نے جھوٹ بولا. اگلے دن اس نے مجھ سے رابطہ کیا, اس نے کہا میں معافی چاہتی ہوں پادری صاحب, میں نے کل جھوٹ بولا ہے. اور میں نے کہا کوئی بات نہیں. جب اس نے دل سے معافی مانگی اس کا بلڈ پریشر بھی نارمل ہو گیا. ہاللیلویا. مہربانی, خدا کی مہربانی جو ہم کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے. یہ دیکھیں کہ وہ ہم غلط بھی ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے, ہم جھوٹ بولتے ہیں وہ, ہم دل میں بغض رکھتے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے. جب اس نے ہمیں معاف کیا تو ہمیں بھی دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. جب ہم دوسروں کو ایک دوسرے کو معاف کرنا شروع کر دیں گے تو پورے ملک کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, پورا پاکستان جو ہے سیٹ ہو جائے گا ایک دم. ہاللیلویا. تو روح کا پھل ہے, پھل ایک ہی ہے, اس میں برانچز کتنی ہیں, اس میں کتنے جز ہیں, اس میں کتنے پورشن ہیں. محبت سب سے اوپر ہے, پھر خوشی ہے, پھر اطمینان ہے. خوش میں نے بتایا رہنے کے لیے خدا کی حضوری میں رہنا ضروری ہے. اطمینان, تحمل, مہربانی, نیکی, گڈنس. نیکی کر, میں اکثر پوچھتا ہوں کہاں ڈال, کچھ لوگ کہتے ہیں دریا میں ڈال, کچھ لوگ کہتے ہیں کنویں میں ڈال. کہیں بھی ڈال پر ڈال دے یار. نیکی کر دیتے تو پھر ہم کہاں نیکی. مگر یاد رکھیں یہ نیکی ہمیں خدا کی بادشاہ میں لے جانے والی نیکی نہیں ہے. یہ نیکی وہ نیکی ہے کہ ہم آلریڈی بادشاہی کے لیے چنے گئے ہیں, اب ہم نیک کام کر رہے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے نا. ایسے یہ جو میں کلام آپ کو سناتا ہوں یہ بڑے ٹھوس کلام ہے, لیکن سادگی سے سمجھا دیتا ہوں. یہ سمجھ میں آ رہی نا بات. یہ نیکی کا مطلب یہ نہیں کہ غریب نو روٹی کھوائی ہے, ڈیگ دے دیتی ہے, گرجے ڈیگ بھیجی ہے, چول ونڈے نے ہے نا, چنے پھلیاں ونڈ دیتی نے ہاتھ لوا کے بچے دیاں, ہوں سانو خدا بڑا کچھ دے گا. یہ نیکیاں تو گندے لباس کی مانند ہیں اگر ہم اس سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو. ہاں یہ کر اس لیے رہے کہ آلریڈی ہمیں خدا نے چوز کر لیا ہے, آلریڈی خدا نے قربانی دے دی ہے, آلریڈی اس کے خون سے دھل گئے ہیں, اس کی بادشاہی کے لیے ہم جیتے جا چکے ہیں, ہم اس ابدی بادشاہی کی طرف گامزن ہیں, آسمانی وطن کی تلاش میں ہیں. بیکاز وی بلونگ ٹو جیسس, کیونکہ ہم یسوع مسیح کے نام سے کہلاتے ہیں, اس لیے ہمیں یہ نیکیاں کرنی ہیں. اس لیے نیکیاں نہیں کرنی ہے کہ بادشاہی میں چلے جائیں گے. بادشاہی میں جانے کے لیے یسوع کا خون ہے, کرنی اس لیے کہ اس کا نام بدنام نہ ہو, پتہ لگے کہ میرے یسوع نے کہا تمہارے نیک کاموں کے سبب سے لوگ تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کریں, کہیں کہ واقعی بھئی یسوع کے لوگ ہیں. ہاللیلویا. میں نے اپنے ایک دوست کو ایک کلپ دکھایا پوپ صاحب کا, پاؤں دھونے کی رسم میں پاؤں دھونے کے ساتھ پاؤں پہ بوسا بھی کر رہے تھے, اور وہ مسلم لوگ تھے, اور پتہ نہیں کون سی کنٹریز کے, سوڈان کے, اور جہاں بڑے آج کل بڑی پریشانیاں چل رہی ہیں. اور پوپ صاحب نے جب یہ کیا, اور پھر میں نے اس کو دوسرا کلپ دکھایا جب دوسرے جان پال جو تھے, ان کو جس شخص نے گولی ماری تھی اس نے ان کو معاف کر دیا تھا, علی اگاسے اس کا نام تھا, اور جیل میں ملنے کے اس نے کہا آئی کم ٹو سی مائی بردر. اس نے کہا میں اپنے بھائی کو ملنے آیا ہوں. اس نے کون سا بھائی؟ اس نے کہا جس نے مجھے گولی ماری. اسے گلے لگے, اس پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی, اور وہ شخص 29 سال قید میں رہا, اور وہ کہتا رہا کہ جو مسیحی کا جو میسیج ہے, مسیح کا جو میسیج ہے وہ سب سے زبردست میسیج ہے, محبت کا, معافی کا, برداشت کا. پوپ صاحب کہتے ہیں نا کہ اس کو لٹکاؤ, میں اپنے ہاتھ سے کوڑے ماروں گا 40, تو اس کو کہتا مارو. وہ کہتے سر کیا کرنا ہے اس کا؟ پوپ صاحب نے کہا اس کو معاف کر دو. لیکن پوپ صاحب نے اس کو معاف کر دیا, لیکن اسٹیٹ گورنمنٹ نے اس کو معاف نہیں کیا. جب اسٹیٹ گورنمنٹ نے اس کو سزا دی تو 2 ملکوں نے اس کو سزا دی, اس کے ملک والوں نے بھی سزا دی, سزا ہوئی اس کو, اور اٹلی میں بھی جہاں پہ اس کو پکڑا گیا تھا, جہاں پہ وہ مارا, جہاں انہوں نے گولی چلائی تھی اس شخص نے. لیکن بات یہ ہے کہ کیسا پیغام دیا انہوں نے. تو جس شخص کو میں دکھا رہا تھا وہ آنسو سے رونے لگا, کہتا ہے کتنا مشکل ہے یار, یہ پاؤں کو بوسا دینا کتنا مشکل ہے. پاؤں دھونے کا یسوع نے کام اس لیے جاری کیا تھا. پاؤں دھونے سے ہم دوسرے کے ساتھ محبت کا اظہار کریں, پاؤں دھونے سے ہم دوسرے کی خدمت کا اظہار کریں, پاؤں دھو کر دل میں گلے شکوے دور کریں. ایمانداری آج ہماری, آپ جانتے ہیں جہاں تو موقع لگتا ہم ڈاؤچ کر دیتے ہیں. شاید کو ایک موبائل فون مل گیا, اگر اور کسی کو ملتا تو پہلے سم نکال کے پھینک دیتا, فون رکھ لیتا. پھر اس نے مجھ سے فون کروایا, کیونکہ شاید کو ملا تھا, وہ یسوع کا بندہ ہے. اس نے فون کروایا, اس نے کہا کہ بھائی فون کریں اس شخص کو. میں نے فون کیا تو اس کے والد نے اٹھایا, وہ ڈر گیا بیچارہ, اس نے پتہ نہیں کیا چکر ہے.
اس نے لڑکے کو نہیں بھیجا, وہ خود آیا بیچارہ, بوڑھا آدمی تھا. میں کہا سر آپ نے اپنے بچے کو بھیج دینا تھا. اس نے کہا نہیں سر میں گھبرا گیا تھا نام سن کے یہاں پہ جگہ کا. میں نے کہا یہ میرے پاسٹر ہیں بھائی, ان کو فون ملا ہے, میں بھی پاسٹر ہوں, ہم نے سوچا آپ کا فون واپس کر دیں. اس نے کہا واہ جناب. اس نے کہا آپ کے علاوہ کو ہوتا پھر فون واپس نہ آتا. کئی گواہی میرے کو ملتی ہیں, کئی لوگ کہتے ہیں کہتے بھائی صاحب میں دعا کرن ڈیا سا فون لئی, فون ملیا. پھر میں کہا پھر کہتے پھر میں کہا پھر کی کتوں ملیا, کہتا لبرٹی چونک چوں. تو میں کہا پھر کہتا سم کٹ کے سٹ دیتی. تو میں کہا پتر پھر فون ملیا نہیں, تو فون بےایمانی نال تو چکیا ہے, تیرا کام سی تو ویٹ کردا. اگر آپ کو فون مل گیا تھا آپ ویٹ کرتے, آپ کو کال آتی, آپ اس کو فون واپس کر دیتے, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. ایمانداری سے چلنا شروع کریں, ایمانداری. اور ایمانداری کے ساتھ اگلا سٹیپ ہے حلم, پرہیزگاری. پرہیزگاری کا مطلب ہے کہ اب ہم اینڈ پہ آ گئے. پرہیزگاری کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ میں نے وہ نہیں کھانا, میں نے وہ نہیں کھانا, یہ پرہیز نہیں ہے. پرہیزگار آدمی وہ ہے جو ہر اس بری بات سے پرہیز کرے جو مسیح کی تعلیم کے خلاف ہے. دیندار آدمی وہ ہے جو پورے طور سے یسوع مسیح کی جی اٹھی زندگی پر بلیف کرے. ہاللیلویا. اور ان کے اندر ایک ورڈ اور ہے, انگلش میں اس نے جو لکھا ہے, اس نے گڈنس فیتھ ایڈ کیا ہے ساتھ, ایمان. یہ تقریباً 9 بنتے ہیں اگر ہم اس کو گنے تو. 9 روح کی نعمتیں ہیں اور 9 روح کے پھل جو ہیں, اس کی 9 شاخیں ہیں. تو یہ چیزیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم ٹرو کرسچن ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں. اپنی برگزیدگی کو ثابت کرو لکھا ہے. اپنی برگزیدگی کو ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ان کاموں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم بلائے ہوئے. میرے ایک دوست ہیں, میرے 2 دوستوں کے ساتھ ایسا ہوا. 2 دوست, ایک ہمارے ساتھ کبھی کبھی دعا میں آتا تھا, پاسٹر شہباز باہر کالونی کا. وہ ہم تپسڑی کے علاقے میں جب کلام سنانے جاتے تھے تو وہاں پر وہ بھی آتا تھا. اور ایک دن وہ بس کے نیچے آ گیا, اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں. تو کالج کے لڑکوں نے اس کو, ڈرائیور کو پکڑ لیا. تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے, اب بتاؤ کیا کرنا. اس نے کہا اس کو معاف کر دو, اس کو جانے دو, فوری طور پہ جانے دو. اس نے کہا سر اس کی وجہ سے آپ کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں, بس آپ کو چڑھا دی, کم از کم اس سے کچھ تو لو آپ. اس نے کہا سر آپ کون ہیں, آپ کون ہیں, کس مذہب سے, آپ کا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میں یسوع مسیح کا شاگرد ہوں, میں یسوع مسیح کا خادم ہوں, اور یسوع نے مجھے معاف کرنے کا حکم دیا, لہٰذا میں اس سے بدلہ لوں گا. اور وہ سلوٹ مار کے گئے اس کو لڑکے, کہنے لگے واہ یار. اور وہ بس والا اس کو ہاسپٹل بھی ملنے جاتے رہا, اور اس نے کہا یار آپ نے میرے پہ کوئی ایلیگیشن نہیں لگایا. اور دوسرا شخص تھے, ان کا نام تھا ظفر, ہمارے ساتھ آفس میں کام کرتے تھے اور وہ بھی خدمت کرتے تھے. اور ظفر صاحب کے اوپر بھی بس چڑھ گئی, اور جب اس کے اوپر بس چڑھ گئی تو ظفر صاحب کے لیے بھی انہوں نے کہا ہاں بھی اس کو کیا ہم پکڑ لیا لوگوں نے اس کو. اس نے کہا اس کو معاف کر دو کیونکہ مسیح خداوند کا میں بلیور ہوں, میں نے بدلہ لینا نہیں, معاف کر دیا, حادثہ ہوا کوئی بات نہیں. اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ سب اس کو سلوٹ مارنے لگے کہ یار تم لوگ. جہاں آپ کو موقع ملے مسیح کی خوشخبری سنانے کا, آپ اپنے کردار سے سنا سکتے ہیں, آپ اپنے رویے سے سنا سکتے ہیں, آپ اپنی محبت سے سنا سکتے ہیں, آپ اپنی زبان سے سنا سکتے ہیں. ہاللیلویا. تو آپ روح کے پھلوں کی سٹڈی کریں مزید, اور دیکھیں کہ کہیں جہاں کمی ہے آپ سلیب کے پاس آئیں, یسوع مسیح کے قدموں میں آئیں, کہیں خدا میرے اندر یہ ایریا بڑا کمزور ہے. کئی لوگ کہتے ہیں خدا سر جی میرا دل صاف ہے, ذرا میری زبان بڑی کوڑی ہے. زبان بھی جون سی ہے اس کو بھی میٹھا ہی ہونا چاہیے. میری ماں کہتی ہوتی زبان شیری تو ملک گیری. زبان جو ہے کلام میں لکھا جو کچھ دل میں وہی منہ پہ آتا ہے. ایویں نہ کہو کہ میرا دل صاف ہے زبان کوڑی, یہ بھی غلط تعلیم دنیا میں پھیلی ہوئی کہ جڑا زبان دا کڑک ہوتا ہے دل دا نرم ہوتا ہے. یسوع مسیح کی تعلیم, بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے دل میں ہوتا ہے وہی منہ پر آتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اپنی زبان کو دیکھیں, ہم اپنے کردار کو دیکھیں, ہم اپنے رویوں کو دیکھیں, ہم اپنے مزاج کو دیکھیں, ہم اپنی محبت کو دیکھیں, ہم اپنی خوشی کو نہ جانے دیں. اگر آپ دیکھتے ہیں, آپ یقین کریں, مجھے وہ لڑکا آیا تھا جو گھر پہ کلام سنا گیا جو قطر سے, ہارون, اس نے بتایا کہ ایک دن وہ گاڑی میں جا رہا تھا تو اس کے اندر سے خوشی جاتی رہی. اس خوشی کا ان کو ایکسپیرینس ہوتا ہے جو اس خوشی میں رہتے ہیں. کہتا میرے اندر, کہتا میں نے گیت بھی سن رہا تھا, حالانکہ مسیح گیت بھی سن رہا تھا. کہتا میں نے گاڑی روک دی ایک سائڈ, میں نے دعا کی, میں خدا میرے اندر یہ کیوں بے چینی آ رہی, اس کو دور کر کہہ رہا 15-20 منٹ دعا کرنے میں ٹھیک ہو گیا, اور وہ خوشی پھر واپس آ گئی. اور پرسوں میرے ساتھ ایسا ہوا تھا, میرے ساتھ ایسا ہوا تھا, اور مجھے ہارون بڑا یاد ہے. میں کہا ہارون نے صحیح کہا تھا, ہوتا ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. اور میں آفس میں بالکل چت تھا, چاروں خانے چت تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں خالی ہوں, نہ میرے اندر کلام ہے, نہ میرے اندر کوئی اطمینان ہے, نہ میرے اندر کوئی ایسی خدا کی حضوری ہے. اور وہ شام تک ڈیوٹی اینڈ ہونے تک وہ ایسی رہی, اور اینڈ میں جا کے میں دعا کرتا رہا اور خدا سے. اس کے بعد وہ بحالی, اگلے دن جب میں آیا تو وہ بحال تھا کام, اگلے دن جب میں آفس پہنچا ہوں. تو میرے عزیزوں, اگر آپ خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں, یہ جو اسٹڈی ہے یہ آپ کو ایسا لگ رہی ہوگی کہ جیسے خوش کسی باتیں ہیں, لیکن یہ باتیں ایسی ہیں کہ یہ ہر مسیح کے اندر ہونی چاہیے. جب ہم اس طرح چلیں گے روح کا پھل ہمیں لگے گا,
ہمارے اندر پھل جب اب لکھا تم ان کے پھلوں سے ان کو پہچان لو گے. کسی بھی شخص کو پہچاننا ہے تو اس کے پھلوں سے پہچاننا ہے. انہوں نے ہمیں پہچاننا تو ہمارے پھلوں سے پہچاننا ہے. ٹھیک ہے جی. تو پھل ہمارے اندر ہونے چاہیے. خوشی بھی ہونی چاہیے, اطمینان بھی ہونا چاہیے, محبت بھی ہونی چاہیے, مہربانی بھی ہونی چاہیے, علم بھی ہونا چاہیے, پرہیزگاری بھی ہونا چاہیے, اور ہر طرح سے ہم خداوند کے حضور میں بڑھتے جائیں اور بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ اور ویسے مزاج کے ساتھ جیسا خداوند یسوع مسیح کا تھا. آپ دیکھیں گے خداوند کی قدرت آپ کے اندر سے بہے گی, خدا کا جلال آپ کے اندر سے کام کرے گا. آمین. اور جب آپ ایسا کریں گے پھر دوسرے بھی دیکھیں گے کہ یار وہ لوگ پوچھیں گے. مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں, کئی لوگوں نے مجھے کہا ہے, جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, خدا کے حضور میں سچ کہہ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں سر ہم آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں آپ خوش اور شادمان نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں سر آپ کی جوانی کا راز کیا؟ میں کہتا بس یہی راز ہے, ہر وقت میں کوشش کرتا ہوں کہ خوش رہوں, کیونکہ پلوس نے کہا خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو. شیطان جو وہ خوشی کو چھینتا ہے, جو شیطان چراتا ہے آ کر, وہ ہماری ان ساری باتوں کو چراتا ہے, وہ ہماری محبت کو وہاں سے چھینتا ہے. کہتے ہیں جی ہم نے بڑی محبت کی, ہم نے بڑا کر کے دیکھ لیا, اسی بڑا کر کے دیکھ لیا, ہوں اسی نہیں کر سکتے, اینے سال برداشت کی تھی, ہوں نہیں ہوتی, ہوں نک کو نک ہو گیا میں, ہے نا. یہ شیطان کھینچتا کے, وہ چوری کرتا کے, وہ چراتا ہے, اطمینان چراتا ہے, سکون چراتا ہے, محبت چراتا ہے, یہ ساری چیزیں. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے سے تھوڑا کام کر رہا ہم فوراً خدا ان سے, جب میں نے بتایا کہ جب ہر روز دعا کریں گے, ہر ایک بات میں شکر کرتے رہیں گے, خدا ان کی شکر گزاری کرتے رہیں گے, تو خوشی اور اطمینان ہمیں گھیرے رہیں گے. جب ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کہیں گے آئے ہائے اے کی کر دیتا, اے کی ہو گیا میرے کار, میرے تو کار دا پتہ نہیں, میرے تو بچے پتہ نہیں کی کرتے ہیں, ہر وقت خوشی شکر گزاری نہیں کر رہے. برتن ٹوٹ گیا تو وہ لڑائی کر دی, گلاس ٹوٹ گیا تو کیوں ٹوٹیا تھے, رکھا کنے سی, ارے بھائی ٹوٹ گیا, خدا ان تیرا شکر ہو گلاس ٹوٹ گیا, اور آ جائیں گے. میرے گھر میں آپ کو ہوتا ہے گلاس جتنے ٹوٹتے ہیں شاید کسی کرسچن کے گھر میں اتنے نہیں ٹوٹتے ہوں. تو ایک دن کافی گلاس ٹوٹ گئے, خدا کہتی سنو جی اب جائیں گے نا بازار, اب گلاس لے کے آئے. میں اچھا چلو لے آئیں گے. میں مزم چونگی گیا کسی گھر دعا کرانے میں, 2 درجن گلاس رکھے ہوئے, میں کیا نواں چندہ دے دیتا جی میں نے. کہتی ہمیں خدا نے ہمارے دل میں ڈالی کہ ہم آپ کو گلاس دیں. میں کہا سن لا باجی پھر آج گلاس ہی خریدن جانا سی. کیا بات ہے, خدا بہت بڑا خدا ہے. میں جب گھر آیا میں کہا فرزانہ آپ بتا, کہتی چلو ٹھیک ہے. پھر جناب ہمارا وہ اس کا شاعر بانی کا پیالہ ٹوٹ گیا. میں کہا ہم کل جائیں گے, ہم پیالہ لے کر آئیں گے. کوئی بات نہیں, ٹوٹ گیا, خدا تیرا شکر ہو. ہم نے کہا ہم کل جائیں گے لے کر آئیں گے. شام کو پھر مزم چونگی گیا تو وہ سارا آئی باہر سے, کہتی امی نے نا آپ کے لیے شاعر بانی کا پیالہ بھیجا ہے میں قطر سے. میں نے کہا واہ جی واہ, اچھا جی. میں وہ بھی ٹرے اور پیالہ لے کے, میں نے کہا وہ کہنے لگی میری ماں اور ہم بازار گئے تھے, تو میری ماں کہنے لگی قطر کے کسی بازار گئے کسی شاپنگ سینٹر میں, کہہ رہی میری ماں کہنے لگی کہ مجھے خدا کہہ رہا ہے کہ پاسٹر جسٹن کے لیے نا اشعار بانی کا پیالہ خرید کے بھیج دو گے. کہہ رہی انہوں نے بڑے دن سے لے کے رکھا تھا. پھر وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا, کافی سال چلنے کے بعد. ٹوٹنا کانچ کی چیز ہے ہمارے گھروں میں, آپ کو پتا ہے. پھر وہ پیالہ بھی ٹوٹ, میں خدا تیرا شکر ہو. کوئی بات نہیں. شام کو پھر میں کرن کے لیے دعا کرنے گیا. کرن کہتی بھائی آپ کے لیے میں نے ایک چیز رکھی. میں کہا کیا؟ وہ پیتل کا پیالہ اس نے مجھے دیا, اٹلی سے آیا ہوا, روم سے آیا ہوا, یہ جو اب یوز کر رہے ہیں. اس کا چاچا فادر ہے آگے سے. کہہ رہی فادر صاحب جاتا ہوں, مجھے دیکھے کہہ رہا لے پتر تم اپنے گھر میں کر لیا. کہہ رہی ہمارے گھر تو اشعار بانی ہوتی نہیں. اور وہ اتنا زبردست گولڈن ہے, انہوں نے لکھا ہوا اس کے اوپر کہ اس کو کیسے چمکانا, اور وہ آپ دیکھتے ہیں کتنا اچھا ہے. میرے عزیزو ہم کیوں پریشان ہیں؟ اے میری جان تو کیوں پریشان ہے؟ اپنے آپ سے کہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ایوری تھنگ ول بی اوکے. کسی بات کا فکر نہ کریں, خداوند قریب ہے. ساری باتوں میں, سارے معاملات میں شکر گزاری اور خوشی کے ساتھ تمہاری دعائیں خداوند کے حضور میں پہنچائی جائیں, اور دعا کریں کہ خدا کا روح آپ کے اندر یہ پھل قائم کرے, اور تمہارا پھل لکھا قائم رہے. قائم بھی رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آج خوشی میں تو کل روتے رہے, آج مہربانی کی کل نفرت کی, آج ہم نے جناب ایمان رکھا کل ہم ایمان کھو بیٹھے, آج ہم نے محبت کی کل ہم نفرت میں. نہیں, قائم رہے. جو تمہاری روٹین ہے آج سے لے کے مرتے دم تک, چاند دینے تک بھی وفادار رہے, تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. میری دعا ہے کہ ہم سب جو ہیں روح کے پھلوں سے بندھے رہیں, روح کے پھلوں سے بھرے رہیں, اور ہمارا پھل قائم رہے. خداوند آپ کو برکت.